अबू बकर की बैयत की है, ये कहां से निकाल कर लाए हैं? कौन सी रिवायत है कि जिससे ये पता चलता है कि बारज़ा और रग़बत ना लड़ाई होती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वली असर यूट्यूब चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है, हमारी रद्द नवासिब के उन्वान से एक सीरीज़ चल रही है। वो अपनी तरफ तकरीबन उसकी 2-3 अक़सात आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। एक जदीद सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने हदीस किरतास पे नहायत दिलचस्प गुफ्तगू करते हुए तकरीबन आप कह सकते हैं कि पौने 2 घंटे की 2 अक़सात की हैं। हम इंशाअल्लाह इसका तफसील से रद्द आपकी खिदमत में रखेंगे। आज चलते हैं, इसकी पहली किस्त है, मुलाहज़ा करते हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब क्या दावे रख रहे हैं और लोगों को किस तरीके से अपनी ही रिवायात को गलत तरीके से मैनिपुलेट करके पेश कर रहे हैं। आपके सामने रखते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुलाहज़ा करें। हथारी सिर्फ तदफीन और तजहीज़ का काम कर रहे थे, ये चीज़ें सारी रद्द हो गई, इनका कोई वजूद और कोई हकीकत नहीं है। अब जब ये बात वाज़ेह हो गई कि खिलाफत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हक़ का थी और सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बरज़ा और रग़बत उनसे बैत की। ये पहली जो बात कादरी साहब ने की कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बारज़ा और रग़बत अबू बकर की बैत की है, ये कहाँ से निकाल कर लाए हैं? कौन सी रिवायत है कि जिससे ये पता चलता है कि बारज़ा और रग़बत 6 माह अमीरुल मोमिनीन ने बुखारी की रिवायत के मुताबिक अबू बकर की बैत नहीं की। जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात हो जाती है तब अमीरुल मोमिनीन क्या है, बैत करते हैं। अब वो रज़ा और रग़बत जो ये लेकर आए हैं, हम सिर्फ एक नमूना, इसके ऊपर हम वैसे तफसील से पहले गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कादरी साहब के जवाब में हम फ़कत एक नमूना आपकी खिदमत में रखते हैं ताकि पता चले कि आया ये रज़ा और रग़बत के साथ बैत थी या नहीं। इसके बरअक्स मफ़हूम मिलता है। पहली चीज़ तो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं, खुद सही बुखारी, सही बुखारी में दारुस्सलाम की चाप है, रिवायत नंबर है 4240 4241। अच्छा जी, अब क्या हुआ, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अबू बकर के ऊपर गज़बनाक हुई और उससे आखिर हयात कलाम नहीं किया। वो कहती हैं कि जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया से गई तो उनके शोहर अली ने उनको रात की तारीकी में दफन किया और अबू बकर को इसकी इत्तला नहीं दी गई। वकान अली मिनन नास वजहुन हयात फ़ातिमा, अमीरुल मोमिनीन की एक शख्सियत थी, एक चेहरा था उन लोगों के सामने जब तक जनाब ज़हरा ज़िंदा थी। लोग अमीरुल मोमिनीन का एक एहतराम करते थे। फ़लम्मा तुवफ़ियत, अब यहाँ से आप देखें पूरी, आप कहते हैं जी पूरी रिवायत को मद्देनज़र रखना चाहिए, तो आप बरादरान अहले सुन्नत अपने ज़मीर की अदालत में फ़ैसला करें कि एक तरफ जब कुरान मजीद से कोई बात की जा रही होती है, आप कहते हैं इसका सियाक देखें, तो आप यहाँ पर रिवायत का सियाक देखें। क्या इससे ये निकलता है कि रज़ात और रग़बत से की, रज़ात और रग़बत से करनी थी? तो वो जैसे ही अबू बकर की सकीफ़ा में प्लानिंग के साथ बैत की गई, अमीरुल मोमिनीन भी बैत कर लेते, ना लड़ाई होती, जनाब ज़ुबैर की तलवार टूटती, जनाब ज़हरा के घर पर हमले की धमकी जो आपकी किताबों में है वो, ना आखिर में अबू बकर पशेमानी की हालत में इस दुनिया से जाता, जैसे जनाब अबू बकर ने आखिरी वक्त में इस चीज़ का एतराफ़ किया, काश में जनाब ज़हरा के घर की बेहरमती ना करता, ये सारे मामला ना होते। अगर अमीरुल मोमिनीन बैत कर लेते बकौल आपके, तो वो इब्तदाए उसी वक्त कर लेते, इब्तदाए खिलाफत में कर लेते, लेकिन नहीं। अब फ़लम्मा तुवफ़ियत इस्तनकरा अली वजूहुन्नास, तो अमीरुल मोमिनीन ने क्या देखा कि लोग अली मुझसे जो है वो दूर हो रहे हैं, ठीक है। फल तामसा मुसालहत अबी बकर व मुबायतहु, तो अमीरुल मोमिनीन ने मुसालहत की अबू बकर के साथ, बैत की उसके। वलम यकुन युबायत तिलकल अशहर, और इन 6 माह में इमाम अली ने बैत नहीं की थी। फ़ारसला इला अबी बकर अनितना वला यातिना अहदुन माक, मेरे पास आओ लेकिन अपने साथ किसी को ना लेके आना। कराहियतन लियहदुर उमर, उमर के वजूद से इमाम अली अलैहिस्सलाम कराहत रखते थे, नापसंद करते थे कि उमर आए। वो लोग जो कहते हैं कि हम अली के साथ हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन के साथ कब हैं? जब वो मुआविया के मुकाबले में है। अबू बकर उमर के मुकाबले में फिर कहेंगे जी ख़ता इज्तिहादी है, गलत फहमियाँ हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। ये आपस में बैठकर ये चीज़ें निकालेंगे, तोजीहात करेंगे। भाई अमीरुल मोमिनीन उमर के हुजूर से कराहत करते हैं, तो अब आप बताएं कि किस वजह से करते थे, क्या वजह थी? ये लोग आकर यहाँ पर एक टोटका ये आजमाते हैं कि जी उमर चूँकि तुंद था तो इमाम अली अलैहिस्सलाम
اس کے وجود سے کراہت کرتے تھے، تند تھا، یعنی اس میں تندی پائی جاتی تھی. یعنی یہاں پر آ کر یہ امام علی علیہ السلام کو، ویسے کہتے ہیں کہ شیعہ امام علی علیہ السلام کو کیا بنا دیتے ہیں، العیاذ باللہ بزدل بنا دیتے ہیں. جنہوں نے دفاع نہیں کیا وہ تو بڑے شیر خدا سے، وہ تو کسی سے نہیں ڈرتے تھے. یہاں عمر کے وجود سے خود ڈراتے ہیں. یعنی آپ توجہ کریں کہ ویسے یہ جب شیعوں کے اوپر بات آتی ہے نا کہ امام علی نے دفاع نہیں کیا جی، اپنی بیوی کو بچایا نہیں، وہ تو شیر خدا ہیں، وہ تو کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے تھے، وہ نہیں، یہ فلاں فلاں، یہ اس طرح کی بلا بلا باتیں کریں گے. یہاں پہ جب آئیں گے پھنس جائیں گے. دیکھیں گے جی عمر کے حضور سے امام علی علیہ السلام کراہت کرتے تھے، تو پھنستے ہوئے کیا کریں گے، پھنستے ہوئے یہ کریں گے کہ جی وہ اس وجہ سے کراہت رکھتے تھے چونکہ عمر تند تھا نا، مولا علی نے کہا ایسے منہ ماری ہو جائے گی. ہاں یہاں پہ امام علیہ السلام اس کے اس بدمزگی کے خوف سے یہ ہو گئے جی عمر کو نہ لے کے وہ بدمزگی کرے گا وغیرہ وغیرہ کرے گا. تو چلو اس کا مطلب ہے کہ عمر کو امام علیہ السلام اسی وجہ سے کہ وہ بد اخلاق ہے پسند نہیں کرتے تھے. یہ مانتے ہو؟ یہ بھی نہیں مانتے، یہ بھی نہیں مانتے کہ بد اخلاق ہے، تند ہے، فدن غلیظہ، جو آپ کی روایت میں آئے ہیں کہ جب عمر کو ابو بکر نے اپنا خلیفہ بنایا تو طلحہ اور امام علی علیہ السلام آتے ہیں اور دیگر لوگ بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے ابو بکر تو اللہ کو کیا جواب دو گے، کیسے بندے کو جو فدن غلیظہ ہے، اس کے پاس ابھی حکومت نہیں ہے، تو یہ تو کیسے تندی اور بد اخلاقی سے پیش آتا تھا. انشاءاللہ میں اس کے اوپر تفصیل سے کلام کریں گے. اسی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو ہم اقساط میں جواب دے رہے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے کلام کریں گے. تو وہاں پر کہتے ہیں جی کس قدر بد اخلاق بندے کو آپ نے ہمارے اوپر نافذ کر دیا. لوگوں نے اعتراض کیا تھا. یہاں پر امام علیہ السلام کراہیت رکھتے ہیں. یہ جو بھی تعویل کریں پھنس جاتے ہیں، جو بھی تعویل کریں. تو آپ سے پوچھیں بھائی بد اخلاق تھا؟ ہاں آپ تو کہتے ہیں رحماء بینہم، آپس میں بڑے شیر و شکر تھے. یہ شیر و شکری کہاں سے نکل کے آتی؟ کراہیت لیحضر عمر، شیر و شکری دلالت کرتی ہے اس کے اوپر. یہ شیر و شکر تھی، بڑی محبت تھی عمر کو علی سے، بڑی محبت تھی. مرزا صاحب آئیں گے کہیں گے جی اہل بیت کے سامنے تو وہ صحابہ اپنے آپ کو کچھ نہیں مانتے تھے. تو جنگ جمل اور جنگ صفین میں نیتن یاہو نے اپنی فوج بھیجی تھی، جاؤ لڑو مولا علی سے. عائشہ صحابہ میں سے نہیں ہے آپ کے نزدیک. طلحہ زبیر صحابی نہیں تھے. وہ انشاءاللہ اس کے مرزا صاحب کے جواب میں ہم ایک الگ اس پہ کلام کریں گے. اچھا فقال عمر لا، اچھا پھر اب دیکھیں شیر و شکر تھے. پھر عمر کہتا ہے واللہ لا تدخلوا علیہم وحدک، اکیلے نہیں جانا علی کے پاس. شیر و شکر، اکیلے جانے سے ڈر رہے ہیں. ان کے تو بڑے آپس میں اچھے تعلقات تھے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے عمر کسی کو ساتھ لے کے نہیں آنا. اور یہاں سے یہ لوگ کیا نکالتے ہیں، دیکھیں علی کی پاور اتنی تھی کہ اس کو گھر بلا لیا. علی کی پاور تھی کیونکہ جانتے تھے، اس لیے تو ابن حزم نے کہا ایسے اجماع پہ لعنت جس میں علی نہ ہو. یہ نہیں کہ علی کے احترام میں چلا گیا آپ کا وقت تک خلیفہ، یہ نہیں تھا. اسے پتہ ہے کہ میری حکومت کا جو بٹھا بیٹھ جانا ہے جب تک علی بیعت نہیں کرے گا. یہ خوف تھا، احترام نہیں تھا، یا علی کے مقام کی وجہ سے نہیں تھا میرے بھائی. یہاں کے ایسی تعویلات کریں گے یہ لوگ اہل سنت، پھنس جائیں گے بری طرح. لیکن ایسی تعویلات کریں گے کہ آپ سوچیں کہ بیچارے ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ جس تعویل میں بھی گھستے ہیں وہاں پر آگے پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کدھر یہ تعویل تو گئی. اچھا فقال ابو بکر، آگے کیا ہے جی؟ ہاں اب ابو بکر صاحب آ گئے. اب جب امام کے پاس آتے ہیں تو وہاں پر آ کر امام کیا کہتے ہیں، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، تو زور زبردستی ہمارے اوپر نافذ ہو گیا. جب یہ کہتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بڑھ گیا آپ کی پروگرام یہاں پہ ختم. بھائی کائے کی آپ یہ استدلالات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ابو بکر کو خلیفہ رسول بنا کر گئے تھے، یہ نہیں، وہ کہہ رہے استبددت علینا. امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں زور زبردستی آیا، نہ نبی نے کوئی اشارہ کیا نہ کنایا، کچھ بھی نہیں تھا تیرے لیے. تو استبددت علینا بالامر وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِن رسول اللہ نصیبا، ہمارا حق بنتا تھا خلافت پہ. آپ ان کے علماء کیا کہیں گے، غلام رسول سعیدی صاحب جیسے لوگ کہیں گے وہ جی کہ علی تواتر کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. آپ جائیں نا کاذباً غادراً آثماً والی روایت غلام رسول سعیدی صاحب نے جو مسلم پہ شرح کی ہے، تو وہاں پر وہ اس روایت پہ جب کلام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے کام آ رہی ہوتی ہے یہ چیز. کیوں فدق کے معاملے پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی علی نے تو چونکہ واپس نہیں لیا تو بس، اور روایت متواترہ موجود ہیں علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. تو حق یہاں پر علی کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ کیوں آپ لوگوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں کہ حق علی کے ساتھ نہیں ہے؟ مرضی جہاں دل کرے یہاں پہ حق علی کے ساتھ ہے، وہاں حق علی کے ساتھ نہیں ہے. یہ پک اینڈ چوز ہے آپ کا مذہب. اچھا تو یہ آپ نے پہلے دیکھ لیا کہ یہ کتنے جو قادری صاحب نے بات کی. ہم ایک اور حوالہ آپ کے خدمت میں رکھتے ہیں تاکہ مزید بات واضح ہو جائے اس پہ. یہ ملاحظہ فرمائیں
المفہم جناب ابراہیم قرطبی صاحب کی 656 ان کا متوفہ ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر الجزء الثالث تیسری جلد ہے اس کی، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ تو ہمارا سوال ہے کہ بھائی لوگ صحابہ کیوں علی سے منہ پھیر چکے تھے، یہ تو ہمارا سوال ہے، یہ تو امیر المومنین کی مظلومیت ہے، اس سے آپ لوگ رضایت نکالتے ہیں۔ کوئی بے وقوف مجنون پاگل آدمی ہوگا، یہ اپنے ساتھ شیخ الاسلام ڈاکٹر لکھواتے ہوئے کچھ بھی آپ لوگوں کو شرم نہیں آ رہی ہوتی۔ وَقَوْلُ كَانَ لِعَلِيٍّ مِّنَ النَّاسِ جِهَةٌ حَيَاةَ فاطمہ، کیا مطلب ہے؟ جب تک جناب زہرا تھیں جاہن و احترام، علی کا احترام تھا۔ کان الناس یحتمرون علیًا فی حیاتها کرامۃ لہا، جناب زہرا کی وجہ سے حضرت علی کا لوگ بڑا احترام کرتے تھے، یعنی خود بے ذات ہی علی کی شخصیت کا احترام نہیں تھا، آپ کے علماء قبول کر رہے ہیں۔ فلما ماتت وهو لم یبایع ابا بکر، جب جناب زہرا اس دنیا سے گئی ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی۔ انصرف الناس عن ذلک الاحترام، وہ جو احترام جناب زہرا کی وجہ سے کرتے تھے، کیونکہ جناب زہرا اس دنیا سے چلی گئیں اور ابو بکر کی بیعت بھی نہیں کی تھی، لوگوں نے احترام کرنا چھوڑ دیا امیر المومنین کا۔ یہ رضایت ہے، شیر و شکر ہے صحابہ آپس میں، یہ امیر المومنین کی مظلومیت نہیں ہے، یہاں پر حق علی کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں علی نے کیوں جی خلافت تو منسوخ تھی، چھین لی انہوں نے، یہ کر دیتے ہو، تمہارے صحابہ علی کا احترام نہیں کر رہے، یہ تو رسول کا بھی نہیں کرتے تھے، یہ تو معلوم ہے، وہ تو ابھی حدیث کرتاس ہماری ڈاکٹر صاحب کے اس میں آ رہی ہے، رسول کا جنہوں نے احترام نہیں کیا وہ علی کا کریں گے احترام۔ پھر آپ یہاں پہ کہیں گے دیکھیں حضرت زہرا کی زندگی میں علی کا احترام کر رہے تھے نا، اور کہا کہ جی چونکہ وہ بضعۃ الرسول تھیں تو ظاہراً وہ کیا کر رہے تھے، تظاہر بالاسلام، ظاہراً وہ جناب زہرا کی وجہ سے وہاں پہ خاموش تھے۔ پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے قتل کی پلاننگ کی، گھر پہ جا کے دھمکی دی، اور جناب زہرا اس دنیا سے چلی گئی۔ آج تک اہل سنت سے پوچھیں بھائی جناب زہرا اس عمر میں اس دنیا سے کیسے رخصت ہوئی؟ کہا جی وہ والد کی جدائی کا سبب روتی گریا بہت کرتی تھیں، تو اس وجہ یہ وجہ بتاتے ہیں۔ پھر یہی لوگ ہوتے ہیں آج کے لوگوں کے ساتھ قیاس کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ کیا کریں گے جی، حدیث لدود آئے گی تو یہ مرزا صاحب جیسے لوگ آئیں گے وہ کہیں گے وہ زبردستی رسول اللہ کے منہ میں دوا ڈالی نا ان لوگوں نے، عائشہ اور حفصہ لوگوں نے، تو وہ اس لیے دیکھیں کیونکہ رسول کہہ رہے تھے نہ ڈالو نہ ڈالو، پھر کہتے ہیں وہ آج بھی آپ کسی چھوٹے بچے کو، پھر یہ نبی کا احترام ہے۔ مرزا صاحب کیا کہیں گے، وہ جو چھوٹے بچے کو آپ جب دوا ڈالتے ہیں، بچے کو تو کراہت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پھر آپ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کو اس دوا کی بڑی ضرورت ہے، لیکن بچہ وہ اس چیز کو درک نہیں کر پا رہا ہوتا، یعنی رسول کی عقل کو اللہ یعوذ باللہ بچے کے اس پہ لے آتے ہیں۔ اب بتائیں آپ، یعنی بچے کے سٹیج پہ، وہ انشاءاللہ ہم اس پہ مرزا صاحب کے جواب میں گفتگو کریں گے تفصیل سے۔ بھائی مرضی ہے، کہیں پر کچھ بھی فٹ کر دو، کچھ بھی فٹ کر دو، جہاں پہ دل کرے، جہاں پہ ابو بکر عمر کی بچت ہو رہی ہے کچھ بھی فٹ کر دیا جائے۔ تو یہ قادری صاحب نے بیان کیا کہ امام علی علیہ السلام نے بڑی رضایت کے ساتھ بیعت کر لی تھی۔ بھائی رضایت والا جملہ دکھائیں نا، آپ کہاں پہ رضایت کے ساتھ بیعت کی ہے؟ وہ ایک جملہ نکال کے لے کر آئیں کہ امام علیہ السلام نے رضایت کے ساتھ بیعت کر لی ہو۔ امام علیہ السلام تو اپنا حق سمجھتے تھے اس کو۔ اچھا یہ ملاحظہ فرمائیں منت المنعم فی شرح صحیح مسلم مبارک فوری صاحب کی، یہاں پہ بھی کیا کہتے ہیں اسی روایت کے ذیل میں کہتے ہیں وکان علی من الناس وجہ اے اقبال و اکرام، اقبال اور اکرام تھا جناب زہرا کی زندگی میں۔ پھر آگے کہتے ہیں استنکر علی وجوہ الناس، یہ کیا مطلب ہے؟ اے لم یجد فیہ من البشاشہ والاقبال، وہ جو اقبال والاکرام ما کان یجدہ فی حیاتہا، وہ جو اقبال اور اکرام اور احترام تھا وہ حضرت امیر المؤمنین کا جو جناب زہرا کی زندگی میں تھا وہ زہرا کے بعد ختم ہو گیا۔ ہمارا سوال تمام برادران اہل سنت سے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اتنے شاگردان ہیں، اتنے ماننے والے ہیں، کوئی آ جائے لائیو آ کر ہمیں اس چیز کا جواب دے دے بھائی امیر المؤمنین کا احترام کیوں ختم ہوا، کیوں ختم ہوا، وجہ بتا دیں، اس سوال کا جواب دے دیں کہ حضرت علی کا احترام کیوں ختم ہوا، آ کے جواب دے دیں کہ مولا علی علیہ السلام کا احترام کیوں ختم کیا گیا، کیوں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں تو ان کا احترام ہے، رسول اللہ کی زندگی میں آ کر شکایتیں لگاتے تھے تو رسول اللہ یہ فرمانے پر مجبور ہو گئے ما تریدون من علی ما تریدون من علی ما تریدون من علی، علی سے کیا چاہتے ہو، علی ہوا منی وانا منہ ہوا ولیکم من بعدی، آ کر شکایت لگاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول نے فرمایا یا علی ستغدرو، یہ ان قریب تیرے ساتھ دھوکہ کریں گے، غدر کریں گے۔ کہاں پہ کریں گے غدر؟ 36 ہجری کے بعد
نہیں، اگر 36 ہجری کے بعد غدر کرنا تھا تو یہ علی کا احترام جناب زہرا کی زندگی کے بعد کیوں ختم ہو گیا؟ وہ دھوکہ کس چیز میں تھا دھوکہ کر رہے ہیں؟ یہ روایت آپ کی مستدرک کی صحیح سند روایت نہیں ہے؟ پھر رسول نے یہ بھی فرمایا کہ اے علی میں ان کے دل میں تمہارے لیے ضغائن دیکھ رہا ہوں، کینہ، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ کینہ ہے علی تیرے لیے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں مسند ابی یعلا موصلی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر یہاں پر روایت نمبر 305 ہے، تو یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی امام علی علیہ السلام سے ہے کہ میں اور رسول اللہ جو ہیں وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر میں نے ایک باغ دیکھا اور کہا یا رسول اللہ ما احسن من حدیقہ، کتنا یہ خوبصورت باغ ہے، کتنا خوبصورت باغ ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ اے علی اس سے بھی خوبصورت جو ہے وہ لکل فی الجنہ احسن منہا، اس سے خوبصورت باغ آپ کے لیے جنت میں آمادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح 7 حدائق یعنی 7 باغوں سے ہمارا گزر ہوا، اور میں نے ہر ایک کے بارے میں یہی کہا، رسول نے بھی یہی فرمایا کہ اس سے کس قدر خوبصورت باغ آپ کے لیے جنت میں آمادہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم اجہش باکیا، دیکھو رسول اللہ گریہ فرما رہے ہیں۔ قلت یا رسول اللہ ما یبکی کا، کس وجہ سے آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ قال ضغائن فی صدور اقوام، یہ جو جن کو آپ لوگوں نے کہا نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کہا کہ ان کے دلوں میں آپ کے لیے کینہ ہے، لا یبدونہ لک الا من بعدی، یہ ابھی نہیں ظاہر کریں گے، میرے بعد ظاہر کریں گے اس کینے کو، میرے سامنے ابھی اظہار کی جرت نہیں کریں گے۔ یعنی یہ معلوم تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں کینہ ہے علی کے لیے، رسول اللہ کو بخوبی معلوم تھا، اور اس کی کئی مؤیدات موجود ہیں، جسے آپ کہتے ہیں نا یمن کے مسئلے میں آئے علی کی شکایت لگائی تو رسول نے شکایت دور کرنے کے لیے کہا ما تریدون من علی، اور یہی آپ لوگ ہیں کہ جو غدیر کی تعویل بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ جی شکایت لگائی گئی تھی یمن والوں نے، تو امام علی علیہ السلام کی نسبت جو کینہ تھا اس کو دور کرنے کے لیے رسول نے یہ فرمایا۔ یہ آپ لوگ تعویلات کرتے ہی نہیں کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ سے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرا دین سالم ہوگا، نہیں میں اپنے حق پہ ہوں گا، یہ لوگ تو مجھ سے کینہ اور بغض رکھیں گے، یہ صحابہ ہوں گے نا، یہ بات ہے۔ تو رسول نے فرمایا ہاں فی سلامت من دینک، آپ اپنے سلامتی دین پر ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ جو آپ نے بیان فرمایا اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے رضائیت اور اس کے ساتھ بیعت کی۔ امام علیہ السلام تو اپنا حق سمجھتے تھے اس کو، خلافت کو، اور انہوں نے کئی مرتبہ اس کا اظہار بھی کیا، کئی مرتبہ اس کا بیان بھی کیا۔ میں صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ امام علی علیہ السلام خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ یہ انصاب الاشراف میں صحیح سند روایت ہے، ملاحظہ فرمائیں انصاب الاشراف، یہاں پر امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَنَا أَحَقُّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ، امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس امر کا، خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں وہ جی ابو بکر کے لوگوں نے بیعت کر لی، پھر عمر آ گیا، عمر کی بیعت ہو گئی، اور پھر عثمان ہو گئی، وہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ میرے اور معاویہ کے درمیان شش و پنج کا شکار ہیں۔ امیر المومنین یہاں پر واضح فرما رہے ہیں کہ اس کو میں اپنا حق سمجھتا تھا، اس خلافت کو میں اپنا حق سمجھتا تھا۔ تو یہاں تک یہ چیز بھی واضح ہو گئی کہ قطعاً امام علیہ السلام نے رضایت کے ساتھ ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ اسی پہ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آگے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا رد یہ باقاعدہ جاری رہے گا، اور آگے بھی ہم ان کی جو گفتگو تھی اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔